अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत ही प्यारा रिश्ता माँ बाप का बनाया, फिर उसके बाद उनकी औलाद का, बहन भाइयों का इतना प्यारा रिश्ता होता है कि निभते निभते बहुत ही साल गुजर जाते हैं एक दूसरे के साथ रहते हुए, पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। लेकिन जब वरासत का टाइम आता है तो वही बहन भाई एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, दिलों में रंजिशें रख लेते हैं और एक दूसरे का हक अदा नहीं करते। ये मौजू बहुत जज्बाती भी है और बहुत अहम भी, और सच बात ये है कि इसमें देना चाहिए या नहीं का सवाल नहीं बनता, क्योंकि ये इस्लाम में लाजमी हक है। अब बहनों का हिस्सा ना देने वालों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, हर बात का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। वो बेटी जिसे आपने गोद में उठाया, वो बहन जिसने आपके दुख बांटे, क्या उसका हक सिर्फ मोहब्बत तक महदूद है या उसका हक आपकी जायदाद में भी है? इस्लाम ने 1400 साल पहले ही औरत को विरासत का हक दे दिया था, जब दुनिया उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, यानी मर्दों के लिए भी हिस्सा है और औरतों के लिए भी हिस्सा है। ये वाज़िया ऐलान है कि बेटी या हो या बहन, दोनों का विरासत में हक है। मगर अफसोस, आज भी हमारे मुआशरे में बहन से कहा जाता है, तुम तो खुशहाल हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है, या बेटी को इस हक से महरूम कर दिया जाता है कि तुम्हें तो हमने सब जहेज़ में दे दिया है, लिहाजा तुम्हारा अब विरासत में कोई हिस्सा नहीं। ये सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि गुनाह है। कुरान मजीद में वाज़िया हुक्म है कि वरासत के हिस्से अल्लाह ने खुद मुकर्रर किए हैं और उन्हें बदलने का किसी को इख्तियार नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी का हक मारा, क़यामत के दिन उसके हिसाब से लिया जाएगा। सोचें, अगर आप अपनी बहन या बेटी का हक खा रहे हैं तो कल अल्लाह को क्या जवाब देंगे? वो बेटी जो चुप रहती है, वो बहन जो कि मांगती नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि उसका हक नहीं है। असल नेकी ये है कि आप खुद उसका हक दें, बगैर मांगे, खुशी से। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो किसी का हक ना मारें। कुरान पाक में ये भी वाज़िया फरमा दिया गया है कि किसी ने अगर एक बालिश्त ज़मीन पर अपना कब्ज़ा जमा रखा है तो क़यामत के दिन वो तोक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। तो आज ही फैसला करें कि आप इंसाफ करेंगे। कुछ लोग बहन का हक खाकर गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्या ये कबूल होगा? क्या आप समझते हैं कि अगर आप अपनी बहन का हक खाकर गरीबों को खाना खिलाएंगे तो ये नेकी बन जाएगी? नहीं। कुरान मजीद हमें सिखाता है, अल्लाह पाक सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाक चीज़ ही कबूल करता है। सोचें, एक तरफ आप जुल्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ सदका दे रहे हैं, तो ये ऐसे ही है जैसे ज़ख्म भी आप दें और मरहम भी खुद लगाने की कोशिश करें। बहन का हक मारना सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं, ये एक ऐसा कर्ज़ है जो क़यामत तक आपके ज़िम्मे रहेगा। गरीबों को खाना खिलाना यकीनन बहुत बड़ी नेकी है, लेकिन हराम या नाजायज़ तरीके से लिया हुआ माल नेकी नहीं बन सकता। असल नेकी क्या है? पहले हकदार को उसका हक दें, फिर अगर कुछ बच जाए तो दिल खोल कर सदका करें। याद रखें, अल्लाह के यहाँ इंसाफ पहले है, नेकी बाद में। ना किसी का हक खाएं और ना किसी के माल से नेकी करें। बहन का हक खाने वालों को किन चीज़ों से महरूमी हो सकती है? जो शख्स अपनी बहन का विरासत में हक खाता है, वो सिर्फ ज़मीन या माल नहीं लेता, बल्कि अपनी ज़िंदगी की बरकत भी छीन लेता है। कुरान मजीद हमें क्या सिखाता है कि हर हकदार को उसका हक देना लाजिम है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों की सूरत होगा। याद रखें, बहन का हक खाने वाला इंसान अमूमन इन 4 चीज़ों से महरूम हो जाता है। नंबर 1,
برکت سے محرومی۔ گھر میں مال تو آتا ہے مگر سکون نہیں آتا، خرچ بڑھتا ہے، بچت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، دل کے سکون سے محرومی۔ ظلم کے بعد دل کبھی مطمئن نہیں رہتا، اندر ایک بے چینی لگی رہتی ہے۔ نمبر 3، رشتوں کی محبت سے محرومی۔ بہن کی بددعا نہ بھی ہو تو بھی دلوں میں دوری اور نفرت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، آخرت کی کامیابی سے محرومی۔ قیامت کے دن یہی حق سب سے پہلے مانگا جائے گا اور نیکیاں دے کر حساب چکانا پڑے گا۔ وہ بہن جو خاموش ہے وہ کمزور نہیں، وہ تو صرف رشتہ بچا رہی ہوتی ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ آپ خود اس کا حق ادا کر دیں، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی مطالبے کے۔ بعض ایسے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ وہ بہنوں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ کل کو یہ ہم سے وراثت میں حصہ نہ مانگ لیں۔ وراثت وہ ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے چھوڑا ہوا مال ہوتا ہے، یا وہ گھر ہوتا ہے یا کوئی کاروبار ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے اس میں بہن کا حصہ رکھا ہے تو بھائیوں کو چاہیے کہ انصاف سے چلیں اور اس کا حق اس تک پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جھٹلانے والوں کو جو سزائیں ملیں گی، بے سکونیاں لگ جاتی ہیں، ان کے اپنے گھر کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی اپنی اولادوں کو جو وہ حرام کھلاتے ہیں وہ پھر کھل کر ان کے سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ یہ سب دین سے دوری ہے۔ جب آپ دین سے دور ہو جائیں گے تو آپ ظاہری بات ہے ظلم کریں، زیادتی کریں، آپ کو پرواہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں بہن بھائیوں کے حصوں کی تقسیم کر دی ہے تو آپ کو کرنے میں کیا قباحت ہے؟ لڑائیاں نہ کیا کریں، وہ کام جو صلح صفائی سے ہو جائیں وہی بہتر ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس دنیا میں ان کا حق مار کر بیٹھے رہیں گے تو یقیناً آپ نے بھی مرنا ہے، چھوڑ کر جانا ہے، تو اس کا حساب تو آپ کو اوپر جا کر اپنی نیکیاں دے کر بھی اگر چھڑانا پڑے تو وہ بھی کم پڑ جائیں گی۔ تو آج سے تہیہ کر لیں کہ اگر آپ کی کوئی بہن ہے یا بیٹی ہے جس کو آپ نے ابھی تک وراثت میں حصے دار ہے لیکن اس کو حصہ نہیں دیا، تو یقیناً اس تک حصہ پہنچا دیں۔ میری اس ویڈیو سے بہت سے لوگوں کو اعتراضات بھی ہوں گے، لیکن یہ میرا فرمان نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ تو اس لیے عورت کا جائیداد میں حصہ ہے، بہن کا حصہ ہے، بیٹی کا حصہ ہے، بھائی کا بھائی سے حصہ ہے، بہن کو ایک حصہ ملتا ہے تو بھائی کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ وراثت میں حصوں کے نکال لیا کریں اور خوشحال زندگیاں بسر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دین کو سمجھنے کا پورا موقع دے رہا ہے، کیونکہ اگر آپ زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اگر کوئی بات ایسی رہ گئی ہے جو کہ اسلام کے مطابق آپ نہیں کر رہے تو خدا را اس کو اسلام کے مطابق کرنے کی پوری کوشش کریں۔ جس نے اسلام سے اپنے ان رشتوں کے حق ادا کر دیے اس نے اللہ تعالیٰ کے فرمان کا حق ادا کر دیا۔ چلیے اس موضوع پر آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، یقیناً آپ کے دل پر اثر کرے گی۔ بہن کا حق کھانے والے، انجام ایسا کہ روح کانپ اٹھے۔ ایک گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے، سلیم اور نعمان۔ ان کی ایک بہن بھی تھی، عائشہ، جو بچپن میں سے ہی اپنے بھائیوں پر جان دیتی تھی۔ جب والد کا انتقال ہوا تو وراثت کا معاملہ آیا۔ زمین، گھر اور کچھ پیسے، سب کچھ تقسیم ہونا تھا۔ عائشہ نے کبھی خود سے کچھ نہیں مانگا تھا، لیکن وہ بس اتنا کہتی تھی کہ بھائی جو اللہ نے میرا حق رکھا ہے وہ دے دو، میں خوش رہوں گی۔ لیکن سلیم اور نعمان کے دل بدل چکے تھے، ان کی نیتوں میں فتور آ گیا۔ انہوں نے کہا تم تو شادی شدہ ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے، اور ہم نے تمہیں تو بہت زیادہ جہیز بھی دیا تھا، اب اس میں تمہارا کہاں سے حصہ آ گیا، یہ سب ہمارا ہے۔ عائشہ خاموش ہو گئی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے، مگر زبان پر صرف ایک جملہ تھا، بھائی اللہ دیکھ رہا ہے،
وقت گزرتا گیا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا، کاروبار چل رہا تھا، گھر میں خوشحالی تھی، لیکن پھر کیا تھا کہ آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ سلیم کا کاروبار اچانک نقصان میں چلا گیا۔ نعمان سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ گھر میں لڑائیاں، بے سکونی اور پریشانی بڑھتی گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ ایک رات سلیم نے خواب میں دیکھا اور ایک آواز آئی، تم نے اپنی بہن کا حق کھایا، اب دنیا میں بھی سکون نہیں ملے گا اور آخرت میں بھی جواب دینا ہوگا۔ سلیم پسینے میں بھیگ کر اٹھا، دل کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح دونوں بھائی عائشہ کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھولا تو عائشہ سادہ کپڑوں میں تھی، مگر چہرے پر سکون تھا۔ سلیم روتے ہوئے بولا، بہن ہمیں معاف کر دو، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ نعمان نے کہا، یہ لو تمہارا پورا حق، بس ہمیں معاف کر دو۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں نے تو اسی دن معاف کر دیا تھا، مگر اللہ کا نظام انصاف بہت مضبوط ہے۔ اس دن کے بعد آہستہ آہستہ بھائیوں کے حالات بہتر ہونے لگے، گھر میں سکون واپس آ گیا۔ لیکن ایک بات انہوں نے ہمیشہ کے لیے سیکھ لی، بہن کا حق کھانا صرف دنیا کا نقصان نہیں، یہ آخرت کی بربادی بھی ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کا حق دبایا، قیامت کے دن اسے ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت اور سکون ہو تو کبھی کسی کا حق نہ کھائیں، خاص طور پر بہن کا حق۔ اللہ نے تو پہلے ہی وراثت میں بھائیوں کو 2 گنا حصہ دیا ہے، اور بہن کا ایک حصہ کھا کر ان کا کون سا زیادہ کچھ بن جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی اس لالچ کو کم کریں اور وراثت کو اسلامی طریقے کے مطابق ادا کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے گا، اور آپ کے گھروں سے بے سکونی بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ بے سکونی تبھی آتی ہے جب آپ کسی کا حق نہیں ادا کرتے۔ اور یہ کوئی اتنی معمولی بات نہیں ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے، وہ بہت خاص بات ہے، کیونکہ یہ آپ لوگوں کو اس لیے نہیں پتہ کہ آپ دین سے بہت دور ہیں، آپ نے نہیں پڑھا۔ قرآن پاک میں اس کے حصے بتا دیے گئے ہیں، ماں کا کیا حصہ ہے، بہن کا کیا حصہ ہے، بھائی کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کیا حصہ ہے، سارے حصے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیے۔ تو میری عزیزہ، آج سے اپنے ان رشتوں کو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جنہوں نے آپ کے حصے کو دبا کر رکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے ذریعے اگر ان کی عقل ٹھکانے آ جائے تو وہ اللہ کے خوف سے اپنی یعنی کہ وراثت میں سے آپ کو حصہ دے دیں۔ اور وراثت ان کی نہیں، ان کے باپ کی وراثت ہے۔ یہ کوئی بھائی اپنے پلے سے نہیں دے رہے ہوتے، یہ تو باپ کی وہ جائیداد ہوتی ہے جو کہ وہ چھوڑ کر دنیا سے جاتا ہے، اور اگر دنیا میں زندہ رہ کر وراثت ہوتی تو شاید باپ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کر جاتے۔ تو لہٰذا اپنی بہنوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں جیسا معاملہ کیا کریں، اور اگر آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں تو خدا کا خوف کھایا کریں، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایسی معصوم چڑیا ہیں کہ جو نہیں بولتی، چپ کر جاتی ہیں، زبانوں کو بند کر لیتی ہیں۔ اگر آپ ان کا حق نہیں دیتے تو وہ دنیا میں تو آپ کو معاف نہیں کریں گی یا شاید چپ ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں آپ کا گریبان ہوگا اور بہن کا ہاتھ ہوگا۔ تو کیوں معاملات دنیا میں ہی ختم کر دیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے جانے تک اپنے سارے معاملات کو نپٹا کر اور ان سے سبکدوش ہونے کا جو ہے وہ فریضہ انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسے معاملات ہیں جن کو ہم بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور کئی گھرانے ایسے ہیں کہ بھائی بہت خوشحال ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی غریب بہن ہوتی ہے کہ جو کہ خود کرایوں پہ رہ رہی ہوتی ہے، لیکن بھائیوں کی ان تک نظر ہی نہیں پہنچتی، کیا پتہ ان کے وراثت کے حصے سے اس کے گھر کی اس کو چھت مل جائے اور بہن ان کو سدا کے لیے دعائیں دے۔ تو آپ اپنے قریبی رشتوں کو زیادہ دیکھا کریں، جس میں بہنیں تو بہت خاص ہوتی ہیں اور بیٹیاں بھی بہت خاص ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو
انصاف کرنے والا بنائے، اور اگر آپ دنیا میں انصاف کریں گے تو ظاہری بات ہے آخرت میں اس سے پاک ہو جائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو ترازو جس نے نیک عمل کیے ہوں گے اس کے پلڑے بھاری ہوں گے، اور جس نے بد عمل کیے ہوں گے ان کے پلڑے خالی ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا حساب نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، تو اس ذات نے ہی جب آپ کو انصاف سکھایا ہے تو آپ اتنے ظالم نہ بنیں کہ آپ اپنے رشتوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ عقل سلیم دے اور زیادہ سے زیادہ آپ کو انصاف کرنے والا بنائے۔ آپ اپنے ان رشتوں کو جو کہ آپ کے یعنی کہ بہت قریبی ہیں اور آپ کو جائیداد سے محروم رکھا ہوا ہے اور آپ کو حصہ نہیں دیا، یہ ویڈیو ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ اگر کسی کو میری بات سمجھ آ جائے تو میرے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا، ترجمے سے پڑھا، تفسیر سے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ میرے تھوڑے سے علم کو اتنا پھیلا دے کہ مجھے کوئی اپنی دعاؤں میں ہی یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں فرمائے، کیونکہ آسانیاں بڑھانے سے، آسانیاں کرنے سے ہی آسانیاں ہوتی ہیں، اور اگر کسی ایک کی زندگی میں آسانی کر دیں گے۔ آج کل ویسے لوگ وہاں پر نیکی کرتے ہیں جہاں پر ان کا ڈنکا بجنا ہوتا ہے، جہاں پر ان کے ڈھول بجنے ہوتے ہیں، وہاں پر دکھاوا کر کے نیکی کرتے ہیں۔ گھر میں اپنی چاہے بہنیں بھوکی بیٹھی ہیں ان کے گھروں تک نہیں جاتے، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے بہت کچھ ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور ان سے میل ملاقات کرتے ہیں، اور پوچھ جو ہوگی وہ قریبی رشتہ داروں کی ہوگی، نہ کہ دوست احباب کی ہوگی۔ تو دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ ایسے دوست بنائیں جو آپ کو آپ کے ایمان پر لے کر آئیں، جو آپ کو نیکی کا راہ دکھائیں، جو آپ کو دنیا میں جینے کے طریقے سکھائیں۔ دنیا میں بہت سے اچھے طریقے ہیں، اگر آپ کسی کا حق دے دیتے ہیں تو پھر آپ جہاں مرضی خرائط کریں، کھانا کھلائیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، پرندوں کو دانہ ڈالیں، ان کو پانی ڈالیں، جو بھی نیکی کریں گے وہ آپ کے اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ اور اگر یہ سب کچھ آپ حق مار کر رہے ہیں تو اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، اس کا ثواب گرد و غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں فرما رہی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جو جھٹلائے گا وہ یقیناً اس نے قرآن پاک کو جھٹلا دیا، اس نے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا نیک بندوں میں شمار کرے اور ہمیں نیکیاں بانٹنے والا بنائے، اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نیکیاں کرنے سے نیکیاں ہی ملتی ہیں اور بدی کرنے سے بدی ہی ملتی ہے، کبھی نیکی نہیں بن جاتی۔ تو یہ باتیں سخت نہیں ہیں، یہ باتیں بالکل سچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہنوں کا حق نہ کھایا کریں، خدا را اس کی پوچھ ہوگی۔ یہ میری پھر آخری دفعہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اس کا وارث بنایا ہے، بہنوں کا، بیٹیوں کا، تو آپ ان کے وارث بن کر دکھائیں اور ان کا حق ان تک پہنچا دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مہلت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی انصاف کر لو۔ تو میری عزیزہ اور میرے عزیز مسلمان بہن بھائیوں، میری ویڈیو کی تھوڑی بھی آپ کو اگر سمجھ لگی ہے اور دل پر باتیں اثر کی ہیں تو نیکی کی نیت سے میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، اور بیل کے آئیکن کو ضرور آل پر پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نیو نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور ملتی رہے، اور اسلامی معلومات اور اسلامی دینی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں اور دین اسی طرح پھیلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین میں سب سے پہل کرنے والا بنائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔